Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, a registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 4 ईयर 2 की जो सब्जेक्ट है इट्स अबाउट नर्सिंग एथिक्स एंड दिस इज द यूनिट नंबर 6। इससे पहले 5 यूनिट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो दो स्टूडेंट्स जिसने अभी तक वो यूनिट्स नहीं देखे हैं, सो दे आर सपोज टू वॉच दीज यूनिट फर्स्ट, और इसके बाद जो है ये यूनिट नंबर 6 देखेंगे, सो दैट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्योंकि एथिक्स के बारे में काफ़ी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एथिक्स क्या है, नर्सिंग एथिक्स क्या है, फिर नर्सिंग एथिक्स के इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट है, इसकी प्रिंसिपल क्या है, तो ये सारी चीज़ें वी हैव डिस्कस्ड। सो दो स्टूडेंट्स जिसने अभी तक नहीं देखे हैं, सो दे आर सपोज टू वॉच दिस वीडियो फर्स्ट। सो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 एंड इट्स अबाउट द कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है कि कोड ऑफ एथिक्स है क्या। देख, एक कोड का अगर हम बात करें कोड ऑफ एथिक्स, तो दीज आर द सेट ऑफ अ प्रिंसिपल। कुछ उसूल है, कुछ प्रिंसिपल है, इसके सेट को हम कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है कोड ऑफ एथिक्स, तो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे उसको। सो दीज आर ऑब्जेक्टिव के ये ऑब्जेक्टिव आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट वी विल डिफाइन द कोड ऑफ एथिक्स। कोड एंड कोड ऑफ एथिक्स कि हम डिफाइन करेंगे कि कोड क्या है और फिर कोड ऑफ एथिक्स क्या है। देन वी विल एक्सप्लेन द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ ICN, जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ने जो कोड ऑफ एथिक्स मतलब दी है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने जो कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बताई है, हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द एलिमेंट एंड फंक्शंस ऑफ द एथिकल कोड के उसके कौन से कंपोनेंट है, कौन से एलिमेंट्स हैं और इसकी फंक्शन क्या है, हम उसको डिस्कस करेंगे। Then we will compare the code of ethics of ICN and Pakistan Nursing Council। ICN और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने जो कोड्स ऑफ एथिक्स दिए हैं, हम आपस में उनको कंपेयर करेंगे। देन वी विल डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स इन क्लिनिकल सेटिंग। जब हम क्लिनिकल साइड पे जाते हैं, जब हम प्रोसीजर करने जाते हैं, हम जब पेशेंट को केयर करने जाते हैं, तो एट दैट टाइम हम उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम किस तरह उसको जो है एप्लीकेशन उसकी कर सकते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड वी विल डिफाइन द नर्सिंग जो फ्लैश है एंड रिलेशन टू द कोड ऑफ एथिक्स। जो नाइटिंगेल ने जो प्लेज दिया था, हम उसको डिस्कस करेंगे, और फिर इसके कोड ऑफ एथिक्स के साथ उसकी क्या रिलेशनशिप है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिफाइन द कोड। कोड क्या है? अ सेट ऑफ रूल और प्रिंसिपल। ठीक है, एक सेट ऑफ रूल या प्रिंसिपल को हम कहते हैं कोड। ठीक है, कोड अक्सर हम कहते हैं ना कि आप मोबाइल को भी हम कोड देते हैं ना, तो कोड क्या है कि सेट ऑफ कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ हिंस से होते हैं, तो इसको हम दे देते हैं, तो इसको कोड कहते हैं ना। कोड का मतलब है अ सेट ऑफ रूल, कुछ ऐसे रूल या प्रिंसिपल का सेट, उसको हम कहते हैं कोड। अब कोड ऑफ एथिक्स क्या है? अ कोड ऑफ एथिक्स इज अ सेट ऑफ रूल एंड गाइडलाइंस ऑफ कंडक्ट। हम जो भी काम करते हैं ना नर्सिंग में, अगर हम फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के साथ हम कम्युनिकेशन में आते हैं, तो हम किस तरह उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हर चीज़ के एक बाउंड्रीज होते हैं और ये बाउंड्रीज ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पेशेंट या पेशेंट के साथ आप इंटरेक्शन में आते हैं, आप उसकी कम्युनिकेशन में आते हैं, आप उनके साथ आपके रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो ये रिलेशनशिप की बाउंड्रीज क्या होंगी। ठीक है, अक्सर हम जब हिस्ट्री लेते हैं ना, तो डेमोग्राफिक हिस्ट्री, तो इसमें हम एड्रेस, फ़ोन नंबर, नेम, ये सारी चीज़ें हम पूछ लेते हैं ना। अब कोड ऑफ एथिक्स हमें बताएंगे कि ये जो एड्रेस आप ले रही है, जो फ़ोन नंबर आप ले रहे हैं, आप किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, या आप उसको पर्सनल पर्पज़ के लिए फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि बाद में भी आप उसको फिर कॉल करें और आप उसको तंग करें, इसके लिए तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर एक पेशेंट है और आप उसकी सर्जरी कर रहे हैं, तो कोड ऑफ एथिक्स ही आपको बता रहे हैं कि आपने उससे इन्फॉर्म कंसेंट लेने हैं, आपने उसको जो है ना पहले से एक्सप्लेन करवाने हैं प्रोसीजर, आपने उसको चॉइस देनी है कि आइदर वो सर्जरी करना चाहते हैं या नहीं चाहते।
ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ کوڈ آف ایتھکس آپ کو بتاتے ہیں کہ مطلب آپ نے یہ کرنے ہیں۔ اور کوڈ آف ایتھکس کی اگر ہم بات کریں کہ یہ فرسٹ ٹائم کس طرح ڈیولپ ہوئی، تو اس کی بیہائنڈ بھی ایک بہت بڑی سٹوری ہے، کہ جتنی بھی اس سے پہلے جتنی بھی ریسرچ ہوا کرتے تھے، اگر ہم ریسرچ کی بات کریں تو اس میں کوئی کوڈ اپ ایتھکس اور چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ جو پرنسپل ہے، مطلب جو ایتھیکل پرنسپل ہے، اس کو بار بار وائلیٹ کیا جاتے تھے، جس طرح ہم نے نازی ایکسپیریمنٹ کی ہم نے بات کی تھی، تو اس میں کیا تھی، اس میں یہی تھی کہ مطلب کبھی ٹمپریچر کے اوپر وہ کرتے تھے ایکسپیریمنٹ، کہ لوگوں کو جو ہے ہائی ٹمپریچر، ہائی ایٹیچیوڈ پر لے کر جاتی تھی، پھر وہاں سے اس کو پینگ دیتی تھی اور دیکھتی تھی کہ مطلب کتنے ہائٹ سے اگر آپ کسی کو گرائیں گے تو زندہ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے، یا اگر بہت زیادہ ٹمپریچر، کتنے ٹمپریچر کو کتنے سینٹی گریڈ تک آپ لے کر جائیں گے، سو دین جو ہے پھر انڈیویجول زندہ نہیں رہ سکتے، یا اگر زیادہ کولڈ ٹمپریچر میں رکھو گے تو تھاؤزینڈ آف پیپل جو ہے اس ریسرچ کے نیم پہ اس کی جو ہے نا ڈیتھ ہو چکے تھے۔ سپیلس کے جو نیچرل ہسٹری کی بات ہم نے کی تھی، تو یہ جتنی بھی ایکسپیریمنٹ ہوا کرتے تھے اس میں جو پارٹیسپینٹ ہے اس یہ ساری چیزیں ہائیڈ رکھے جاتے تھے، اور اس میں جو ہارم ہے وہ دی جاتے تھے ان کو۔ تو دیٹس وائی پھر یہ کوڈ آف ایتھکس ڈیولپ ہوئے، اور کوڈ آف ایتھکس جو ہے اس نے پھر ایک اسپیسیفک باؤنڈریز ڈیفائن کی کہ اپنے یہاں تک جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں اور اس سے آگے آپ نہیں کر سکتے۔ اب فنکشن کیا ہے، اب کوڈ آف ایتھکس کی اگر ہم بات کریں، سب سے پہلے یہ ہے کہ اٹس ہیلپ ممبر آف پروفیشنز ٹو ریکگنائز دیئر ریسپانسبلٹی، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کے اپنے ایک جاب ڈسکرپشن ہے، اس جاب ڈسکرپشن کے مطابق اس نے اپنی ریسپانسبلٹی کو پرفارم کرنے ہیں، تو یہ جو آپ کی ریسپانسبلٹیز ہے نا اس کو ریکگنائز کرنے میں آپ کی ہیلپ کرواتے ہیں ایک پروفیشن کی۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ ہیلپ اٹس ہیلپ کریٹ این انوائرمنٹ ان ویچ ایتھیکل بیہیویئر از دا نارم ایٹ سو، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک ایسے انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے میں آپ کو ہیلپ کرواتے ہیں جو ایتھیکل بیہیویئر ٹائپ، ایتھیکل انوائرمنٹ کو پروڈیوس کرنے میں آپ کو ہیلپ کرواتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں، سو اٹس از اے گائیڈ اور ریمائنڈر ان اے اسپیسیفک سچویشن، ٹھیک ہے۔ یہ اگر کوئی اسپیسیفک سچویشن ہے تو اس سچویشن میں یہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم ڈیلیمیا کی بات کریں، اگر ایک پیشنٹ ہے اور اس کے ایبارشن کرنے ہیں، تو ایبارشن کرنا ایز ڈیلیمیا، ایتھیکل ڈیلیمیا ہے، کیونکہ آیا ایبارشن کرنا یہ مطلب اگر ہم بات کریں تو یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ایبارشن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، ڈفرینٹ کلچر اور ریلیجس کے اپنے پوائنٹ آف ویو ہے اس کے لحاظ سے۔ یا اگر کوئی پیشنٹ ہے اس کو ایتھنیزیا دینا ہے، ایتھنیزیا مین فیسفل ڈیتھ جس کو ہم کہتے ہیں، تو کیا یہ دینا صحیح بات ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری، یا اگر ایک پیشنٹ ہے اور وہ ریفیوز کر رہے ہیں کسی میڈیسن کو یا کسی سرجری کو ریفیوز کر رہے ہیں، اگر وہ سرجری نہ ہو تو پھر اس کی جان جو ہے وہ جا سکتے ہیں، تو آیا اسی ٹائم آپ نے اس کی جو چوائس ہے اور اس پہ عمل کرنے ہیں یا نہیں کرنے، تو یہ آپ کو جو کوڈ آف ایتھکس ہے اس ٹائپ کی سچویشن میں وہ آپ کی ہیلپ کروا دیتے ہیں کہ مطلب آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں گائیڈ کرتے ہیں آپ کو کہ آپ نے اس پہ کیا کرنا ہے۔ اٹس از ایجوکیشنل ٹولس پرووائڈنگ فوکل جو پوائنٹس فار ڈسکشن ان دا کلاسز اینڈ پروفیشنس میٹنگ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ایک جو ہے ٹولس پرووائڈ کرتے ہیں فار دا ٹیچنگ ایز ویل، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جو ٹیچنگ کرتے ہیں، آپ جو ڈسکشن کرتے ہیں، آپ جو پروفیشن میٹنگ میں آپ ڈسکشن کرتے ہیں یا کلاس میں جو آپ ڈسکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ایک ٹولس پرووائڈ کرتے ہیں کہ کس طرح آپ نے کمیونیکیشن کرنا ہے، کس طرح آپ نے جو ہے انٹریکشن میں آنا ہے، کس طرح آپ نے جو ہے اپنے میسج کو آگے فارورڈ کرنا ہے، تو یہ ساری چیزوں میں آپ کی ہیلپ کروا دیتے ہیں۔ It's indicate to other that the profession is seriously concerned with the responsible جو پروفیشنلز کنڈکٹ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ میں رسپانسبلٹی، آپ کی جو پروفیشنل رسپانسبلٹی ہے، اس کو بھی یہ مطلب ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ کس طرح آپ نے
جو ہے جو دوسری پروفیشن ہے آپ کے پاس، جو ادر پروفیشن ہے، اس کے ساتھ آپ نے کس طرح انٹریکشن میں آنا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو کوڈ آف ایتھکس ہے یہ آپ کو کمیونیکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح اپنے کمیونیکیشن کرنے ہیں۔ یہ آپ کو رسپانسبلٹی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کی مین رسپانسبلٹی کیا ہے۔ یہ آپ کو جو ہے انوائرمنٹ کے بارے میں کہ کس طرح آپ نے ایک فیسفل اور ایتھیکل انوائرمنٹ کو آپ نے کریٹ کروانا ہے، جو ڈیلی میں ہوتے ایتھیکل ڈیلی میں ہوتے اس ٹائم پہ آپ نے کس طرح ڈیسیجن لینے ہیں۔ ان ساری چیزوں میں جو کوڈ آف ایتھکس ہے وہ آپ کی ہیلپ کروا دیتے ہیں۔ اب جو کوڈ آف ایتھکس ہے تو اس میں ہم بات کریں گے انٹرنیشنل جو ہمارے پاس جو کونسل آف نرسنگ ہے، ICN، جو اس کے مطابق ICN کوڈ آف ایتھکس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے کوڈس ہے، اس کی کوڈ آف ایتھکس کیا ہے، اور اس نے جو ایتھکس ہے اس کے بارے میں اس نے کیا مطلب کنسیپٹ کیا دیا تھا اس نے۔ سو ان انٹرنیشنل اگر ہم بات کریں ان انٹرنیشنل، ٹھیک ہے، an international code of ethics for nurses was adopted by the International Council of Nurses ICN in 1953۔ 1953 میں جو ICN ہے اس نے فرسٹ ٹائم جو انٹرنیشنل کوڈ آف نرسز ہے اس کو اڈاپٹ کیا تھا۔ The ICN code of nursing for nurses has four principal elements that outline the standard of ethical conduct۔ ٹھیک ہے، جو ICN ہے اس نے 4 مین پرنسپل ایلیمنٹ دیا تھا فار دا اسٹینڈرڈ آف ایتھیکل کانڈکٹ۔ مطلب آپ جو بھی پروسیجر کرتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں فار دا بینیفٹ آف دا پیشنٹس، تو اس نے 4 مین ایتھیکل پرنسپل دی تھی ICN کی۔ اگر ہم بات کی اس کا جو فرسٹ پرنسپل تھا جو ICN نے دیا تھا، اٹس نرس اینڈ پیپل۔ ٹھیک ہے، کہ مطلب نرس جو ہے جب وہ پیپل کے ساتھ انٹریکشن میں آئیں گے، پیپل کے ساتھ نرسز کس طرح بیہیو کریں گے، کس طرح وہ کمیونیکیٹ کریں گے، کس طرح وہ انٹریکشن میں آئیں گے۔ تو پہلے جو پرنسپل ہے وہ ہے نرس اینڈ پیپل۔ مطلب جب نرسز جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں آئیں گے، لوگوں کے ساتھ اس کا کس طرح بیہیو ہوگا، لوگوں کے ساتھ وہ کس طرح ایکٹ کریں گے، تو یہ جو فرسٹ پرنسپل ہے اٹس اباؤٹ دیٹ۔ سو دا نرس جو ہے جیسے پرائمری پروفیشنل ریسپانسبلٹی ایز ٹو دا پیپل ریکوائرنگ نرسنگ کیئر۔ جو نرس ہے نا اس کی پرائمری، اگر ہم اس کی رسپانسبلٹی کی بات کریں یا اگر ہم اس کی جاب ڈسکرپشن کی بات کریں تو وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو کیئر پرووائڈ کرنا۔ ٹھیک ہے، جو کمیونٹیز ہے، کمیونٹی کی جو پیپل ہے اس کو کیئر پرووائڈ کرنا، دس از دا بیسک رسپانسبلٹی آف اے نرس۔ ٹھیک ہے، آپ in providing care, the nurse promotes environment in which the human rights, value, custom, and spiritual belief of the individual, family, and community are ریسپیکٹڈ۔ دیکھ جب بھی، کیونکہ نرس کی جو پرائمری رسپانسبلٹی کیا ہے، پرووائڈنگ کیئر ٹو دا پیپل، لیکن جب وہ کیئر پرووائڈ کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کریں گے، وہ ایک ایسے انوائرمنٹ کو وہ پروموٹ کریں گے جس میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ ہو۔ چاہے کسی ہیومن کے رائٹس کی بات ہو، ہیومن کی ویلیوز کی بات ہو، اس کی کسٹم کی بات ہو، اس کی اسپریچول بیلیفز کی بات ہو، یا کسی بھی انڈیویجول یا فیملی یا کمیونٹی جتنے بھی ہیں اس کے ویلیوز، اس کی کسٹم، اس کے اسپریچول یعنی ریلیجیس بیلیف، یہ سب کو کیا کرے، وہ پروموٹ کرے، وہ پروٹیکٹ کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو وائلیٹ کرے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو فرسٹ پرنسپل ہے وہ یہی ہے کہ نرسز کی جو مین رسپانسبلٹی ہے کیئر پرووائڈ کرنا ٹو دا پیپل، لیکن ڈیورنگ کیئر جو ہے وہ کسی انڈیویجول یا فیملی کو اگر یا کمیونٹی کو کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس کی جو اسپریچول بیلیف ہے، اس کی جو کسٹم ہے، اس کی جو ویلیوز ہے، اس کی جو ہے رائٹ ہے، اس کو وائلیٹ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو جو ہے پروموٹ کرنا۔ The nurses share responsibility to sustain and protect the natural environment from the deflation, reduction, pollutions, degradations, deprivations and destruction۔ ٹھیک ہے، نرس جو ہے جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اس کو بچانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو مطلب اس میں اگر ہم پولوشن کی بات کریں اس کو کم کر دینا ہے، اس کی انوائرمنٹ جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اس کو ڈسٹریکشن سے، اس کو ڈفلیشن سے، اس کو
ڈیگریڈیشن سے اس کو کیا کرنا ہے، بچانا ہے، مطلب جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اس کو پروٹیکٹ رکھنا ہے۔ اب جو دوسرا پرنسپل ہے جیسے نرسز اینڈ پریکٹس، ٹھیک ہے، کیونکہ نرس جو ہے وہ کلینکل پریکٹس کرتے ہیں نا، نرس کے جو مین اگر ہم جاب ڈسکرپشن کی بات کریں تو کیا ہے، وہ پروسیجر کو پرفارم کرنا، کسی پیشنٹ کی این جی کروا دینا، یا پولیس پاس کروا دینا، یا جو ہے آئی وی کی نولیشن کر دینا، پیشنٹ کی جو ہے کیئر دینا، اس کی میڈیکیشن کر دینا۔ تو نرسز جب پریکٹس کریں گے نا تو کس طرح وہ پریکٹس کریں گے، پہلے جو پرنسپل تھا وہ نرسز اینڈ پیپل کی، مطلب لوگوں کو جب وہ کیئر پرووائڈ کریں گے تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب جب نرس پریکٹس میں آئیں گے، جب کلینکل پریکٹس کریں گے، پریکٹیکلی ایک امپلیمنٹیشن کریں گے، تو اس ٹائم نرسز کیا کریں گے؟ سو the nurse carries جو ہے پرسنل ریسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی فار دا نرسنگ پریکٹس اینڈ جو ہے کنٹینیول لرننگ۔ ایک یہ ہے کہ نرس جو بھی پریکٹس کریں گے، مطلب جو بھی کام کریں گے، جو بھی پروسیجر کریں گے، دا نرس ول بی اکاؤنٹیبل فار دیٹ۔ اگر نرسز کسی پیشنٹ کو کوئی میڈیسن دے رہی ہے، اگر اس نے غلط میڈیسن دے دی، سو دا نرس ول بی اکاؤنٹیبل فار دیٹ۔ اگر اس نے ایک پروسیجر کی اور وہ پروسیجر اس نے وہ جو مطلب تکنیک ہے، جو سٹیپ ہے، اس کو فالو نہیں کی اور اس کی کمپلیکیشن جو بھی ہوا، سو دا نرس ول بی ریسپانسبل فار دیٹ۔ دا نرس مینٹین اسٹینڈرڈ آف پرسنل ہیلتھ سچ دیٹ the ability to provide care is not compromised۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نرس اپنی جو کیئر ہے، اپنی جو پرسنل کیئر ہے نا، اس پہ بھی فوکس کرے گا، اس کو بھی اگنور نہیں کرے گا، کیونکہ اگر اس کے اپنے ہیلتھ اچھے نہیں ہوں گے تو دوسرے کو کس طرح کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نرس جو ہے اپنے جو کیئر ہے، جو اسٹینڈرڈ کیئر ہے، اس کو بھی وہ مینٹین رکھے گا، تاکہ جو پیشنٹ کو یا جو دوسرے لوگوں کو وہ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں وہ کمپرومائز نہ ہو۔ The nurse maintains standard of personal conduct which reflect well on the professions. The nurse, as providing care, ensure that the use of technology and scientific advanced care جو ہے compatible with the safety, dignity and the right of people۔ ایک تو یہ ہے کہ نرس، جس طرح ہم نے بات کی کہ نرس جو ہے مینٹین کریں گے جو اسٹینڈرڈ ہے پرسنل کانڈکٹ یا وچ ریفلیکٹ ویل آن دا پروفیشن۔ جو نرس کے اپنے جو کانڈکٹ ہے، جو پرسنل کانڈکٹ ہے، وہ ہائی اسٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے، چاہے اس کی کمیونیکیشن ہو، چاہے اس کے باڈی لینگویج ہو، چاہے اس کی وربل کمیونیکیشن ہو، نان وربل کمیونیکیشن ہو، وہ ہائی اسٹینڈرڈ کی ہوں گے تو تب وہ جو ہے کسی پروفیشن میں اگر وہ پھر آئیں گے تو وہاں پہ بھی پھر اس کی وہی بیہیو ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ اس نے یہ انشور کرنا ہے کہ اگر وہ کوئی نیو ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں یا کوئی سائنٹیفک کوئی بھی مطلب انسٹرومنٹ ٹولز یوز کر رہے ہیں، تو اس سے جو کسی بھی انڈیویجول یا فیملی یا کمیونٹی کی جو سیفٹی ہے، ڈگنیٹی ہے، رائٹ ہے، وہ پروٹیکٹ ہو، وہ وائلیٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو مطلب آپ نے جو بھی ایڈوانسمنٹ لے کر آنے ہیں پریکٹس میں، لیکن ایڈوانسمنٹ کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کی رائٹ، کسی کی ویلیوز، کسی کی سیفٹی، کسی کی ڈگنیٹی کو آپ کمپرومائز کریں۔ اب جو تھرڈ نمبر کی پرنسپل ہے کوڈ آف ایتھکس کی، اگر ہم بات کریں ICN کی، تو یہ ہے نرسز اینڈ پروفیشنز، ٹھیک ہے۔ پروفیشنز میں جو نرسز ہیں نا، ان دونوں کے بیچ کیا ریلیشن ہے؟ جس طرح ہم نے نرسز اور پیپل کی بات کی، نرسز اور پریکٹس کی بات کی، اب ہم نرسز اینڈ دا پروفیشن کی بات کریں گے۔ سو دا نرس assume the major role in determining and implementing acceptable standard of a clinical nursing practice, management, research and education۔ اگر ہم پروفیشن کی بات کریں، نرسنگ پروفیشن میں، تو اس کی جو کی رول، جو کریکٹر کی اگر بات کریں تو کیا ہے؟ وہ نرسز ہے، کیونکہ نرسز کی وجہ سے ہی نرسنگ پروفیشن ہے۔ اور یہ اب میں اس کی جو مین رول کیا ہے، نرسز کی مین رول کیا ہے اگر ہم نرسنگ پروفیشن کی بات کریں، اس میں جو پاسٹ ہے اس کا امپلیمنٹنگ ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایکسیپٹیبل سٹینڈرڈ ہے آف کلینکل نرسنگ پریکٹس یا مینجمنٹ ہو گئی، ریسرچ، ایجوکیشن، اس میں جو کی رول ہے وہ کس کا ہے؟ وہ نرسز کا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ نرسز ہی جو پروسیجر ہے اس کو
یا جو بھی پلاننگ ہے اس کو کیا کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر نرسنگ کلینکل پریکٹس کی بات کریں تو کون کرتے ہیں؟ نرسز کرتے ہیں. مینجمنٹ کون کرتے ہیں؟ نرسز کرتے ہیں. ریسرچ اور ایجوکیشن یہ سارے کون پرووائڈ کرتے ہیں؟ نرسز کرتے ہیں. سو دا نرسز از ایکٹیو اینڈ ڈیولپنگ a ریسرچ بیسڈ پروفیشنل نالج. ٹھیک ہے. نرس جو بھی مطلب پریکٹس کریں گے تو ایویڈنس بیسڈ پریکٹس ہو، اس کے پاس سائنٹیفک نالج ہو، اس کے پاس ریسرچ بیس پروفیشنل نالج ہو، اور اس بیس کے اوپر وہ کیئر پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ پروفیشنل نرس ہم اس کو کہیں گے. اب جو 4 نمبر اگر ہم کوڈ آف ایتھکس کی بات کریں، پرنسپل کی بات کریں، سو جیسے نرسز اینڈ کو ورکر، کیونکہ نرسز جو ہے نا وہ زیادہ تر انٹریکشن میں آتے ہیں، چاہے وہ اپنے کو ورکر کے ساتھ ہو. فار ایگزامپل نرسز جو ہے جس ملٹی ڈائمینشنل کمیونیکیشن ہوتے ہیں اس کے، کیونکہ نرسز کے ڈاکٹر کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتے ہیں، نرسز کی جو ہے لوور سٹاف کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتے ہیں، فزیوتھراپسٹ کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتے ہیں، ڈائٹیشین کے ساتھ کمیونیکیشن میں آتے ہیں، اپنے نرسز کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں، کیئر گیور کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں، پیشنٹ اٹینڈنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں، پیشنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں. تو مطلب سب سے زیادہ اگر ٹیم کی بات کریں تو اس میں جو سب سے زیادہ انٹریکشن میں آتے ہیں دیز آر نرسز. نرسز اینڈ کو ورکر کس طرح وہ آپس میں ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں، کس ٹائپ کی ریلیشن شپ ہو ان کے آپس میں، تو اب ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ اٹ. سو دا نرسز سسٹین a cooperative relationship with a co-worker in a nursing and other field. ٹھیک ہے. نرسز کے اگر آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ کوآپریٹو ریلیشن شپ ہونی چاہیے. دا نرس ٹیک appropriate ایکشن to safeguard individual when their care is اگر کوئی endanger ہے یا threatened ہے by a co-worker of any other person. So the nurse take appropriate action of safeguard individual when their care is endangered یا threatened by the co-worker and other person. اگر فار ایگزامپل آپ کسی انڈیویجول کو کیئر پرووائڈ کی جا رہی ہے، وہ کیئر اس کے لیے ڈینجرس ہو یا تھریٹنڈ ہو بائی کو ورکر، تو ان دیٹ ٹائم نرس نے اپروپریٹ ایکشن لینے ہیں اور اس کو کیا کرنا ہے، اس کو سیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ نرسز کی جو کمیونیکیشن ہے آپس میں اٹ ول بی فار دا بینیفٹ آف دا پیشنٹس. اب پلیج فار نرسز. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں نائنٹنگیل کی تو نائنٹنگیل نے ایک پلیج دیا تھا، ایک مطلب انیشل سٹیج پہ اس نے پلیج دیا تھا، حالانکہ اس میں کافی موڈیفیکیشن آج کل آ چکے ہیں، لیکن سٹل وہی پلیج جو ہے آج بھی جب بھی ہم نیو اسٹوڈنٹس ہیں اس سے ہم یہ پلیج جو ہے وہ لے لیتے ہیں. This is a solemn promise of agreement to do or refrain from doing something. This is a nursing pledge based on the Florence Nightingale pledge. In full knowledge of the obligations I am undertaking, I promise to care for the sick with all the skill and the understanding I possess without regret to race, creed, color, politics, or a social status, are sparing no effort to preserve quality of life, alleviate suffering, and to promote health is admitted by the person. ٹھیک ہے. تو یہ نائنٹنگیل جو فلورنس نائنٹنگیل پلیج ہے اس بیس پہ یہ ڈیولپ ہوا ہے. ان فل نالج آف دا اوبلیگیشنس آئی ایم انڈر ٹیکنگ. ٹھیک ہے. یہ جتنی بھی نرسز ہے اس سے ہم لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو نالج ہے، جتنے اس کے پاس نالج ہے، اس کی جو اوبلیگیشنس ہیں اس کے مطابق وہ انڈر ٹیکن دے رہے ہیں. آئی پرومس ٹو کیئر، وہ اس بات کی پرومس کر رہے ہیں کہ میں کیئر پرووائڈ کروں گا سیک پیپل کو ود آل دا اسکیل اینڈ انڈرسٹینڈنگ. اس کے پاس یعنی اپنی میری جو اسکیل اور انڈرسٹینڈنگ کے مطابق میں جو سک پیپل ہے اس کو میں کیئر پرووائڈ کروں گا. آئی پوزیس ود آؤٹ ریگارڈ ٹو ریس. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو کیئر ہے، میرا جو مطلب میں جو کیئر پرووائڈ کروں گا وہ ریگارڈ لیس آف ریس، چاہے وہ کس ریس سے اس کا تعلق ہو، اس کا کلر کس کلر ہو، کسی ریلیجن سے اس کا تعلق ہو، کسی پولیٹیکل
بیک گراؤنڈ سے اس کا تعلق ہو، اس کے سوشل اسٹیٹس جو بھی ہے، لیکن میں اس کو ایک جیسا کیئر پرووائڈ کروں گا۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی امیر ہے تو اس کو میں زیادہ کیئر پرووائڈ کروں گا، اگر کوئی ایم این اے یا ایم پی اے کا بیٹا ہے تو اس کو میں زیادہ کیئر پرووائڈ کروں گا، اگر کوئی جو ہے پور پرسن ہے تو اس کو میں نہیں۔ مطلب جو میرے پاس جو اسکیلس ہے، جو میرے انڈرسٹینڈ ہے نا، اس کے مطابق میں ایکول کیئر سب کو پرووائڈ کروں گا۔ sparing no effort to pursue quality of life، اور جو کوالٹی آف لائف ہے نا، وہ کیئر وہ پرووائڈ کریں گے جو کوالٹی آف لائف کو انہانس کریں گے، ایلیویٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور جو ہیلتھ ہے اس کو پروموٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ اس بات کی آپ عہد کر رہے ہو کہ آپ جو کیئر پرووائڈ کرو گے اٹ ول بی فار آل، اور وہ کس ٹائپ کی کیئر ہوں گی، کوالٹی آف کیئر جو ہے آپ اس کو پرووائڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، جو پلیج ہے وہ کنٹینیو ہے۔ آئی ول ریسپیکٹ ایٹ آل ٹائم دا ڈگنیٹی اینڈ بلیف آف دا پیشنٹس انڈر مائی کیئر، ہولڈنگ ان کانفیڈنس آل پرسنل انفارمیشن entrusted to me and reforming from any action which may endanger the life or health۔ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آئی ول ریسپیکٹ ایٹ آل ٹائم دا ڈگنیٹی اینڈ بلیف آف دا پیشنٹ انڈر مائی کیئر، جو جس پیشنٹ کو میں کیئر پرووائڈ کرتا ہوں اس کی ڈگنیٹی اور اس کی جو بلیف ہے اس کو میں ریسپیکٹ کروں گا، آل ٹائم میں اس کا ریسپیکٹ کروں گا، ہولڈنگ اینڈ کانفیڈنس آل پرسنل انفارمیشن انٹرسٹڈ ٹو می، اور اس کی جتنی بھی کانفیڈینشنل انفارمیشن ہے، ایسی انفارمیشن جو اس کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے، اس نے میرے اوپر کانفیڈنس کر کے مجھے بتائی ہے، تو میں اس کو مطلب اس کو میں راز میں رکھوں گا، اور میں اس کی انفارمیشن کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا۔ اینڈ ریفارمنگ فرام اینی ایکشن وچ میں ڈینجر لائف اور ہیلتھ، اور ہر وہ ایکشن جو انڈیویجول جو میرے پیشنٹ کی لائف یا ہیلتھ کے لیے ڈینجر ہوں، میں اس کو مطلب ایوائڈ کروں گا۔ آئی ول انڈیور ٹو کیپ میں how to keep my professional knowledge and skill at the highest level and to give loyal support and cooperation to all member of the healthcare team۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنی جو میری پروفیشنل نالج ہے، جو میری پروفیشنل اسکیل ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی جو پیک پہ اس کو رکھوں، ہائٹ پہ رکھوں، مطلب میں جتنا میں جو ہے اور بھی میں اس میں آگے جا کے سیکھوں، ٹھیک ہے، اپنی جو نالج ہے اس کو اور بھی انہانس کروں، اور جو ٹیم ہے اس میں اپنا سپورٹ، اپنا جو ہے حصہ اس میں کیا کروں، ڈال دوں، تاکہ مطلب میں اپنا حصے کا جو کام ہے اس میں کر لوں۔ آئی ول ڈو مائی آؤٹ موسٹ to honor at the international code of ethics applied to our nursing and to uphold the integrity of the professions۔ ٹھیک ہے، I will do my utmost to honor the international code of ethics applied to the nurses۔ ٹھیک ہے، جتنی بھی نرسنگ ایتھکس ہے، نرسنگ کوڈ ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں اس پہ کیا کروں، عمل کروں، میں اس کو جو ہے امپلیمنٹ کروں۔ اب اپلیکیشن آف کوڈ آف ایتھکس ان کلینکل سیٹنگ، جب ہم کلینکل سیٹنگ میں جاتے ہیں تو جو کوڈ آف ایتھکس جو ہم نے ابھی ڈسکس کر لی، اس کو ہم پریکٹیکلی کس طرح وہاں پہ ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ دا کوڈ آف ایتھکس از intended to provide guidance and standard of professional conduct for our nurses۔ ٹھیک ہے، یہ آلریڈی انٹینڈنٹ ہے، مطلب ہم جو پہلے سے ڈیفائن کی گئی ہے، پہلے سے پلان کی گئی ہے، اور یہ پرووائڈ کرتے ہیں گائیڈنس آپ کو کہ کس طرح آپ نے جو پروفیشنل ایکشن ہے، پروفیشنل کانڈکٹ ہے، اس کو آپ نے کس طرح پرفارم کرنے ہیں۔ اگر جس طرح ہم نے بات کی کہ اب جب کسی پیشنٹ کے ساتھ انٹریکشن میں آتے ہیں، کمیونیکیشن میں آتے ہیں، تو اس کی باؤنڈریز ہوتے ہیں کہ اس سے آگے اپنے نہیں جانے ہیں، پرسنل انٹریکشن میں اپنے نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ کمٹمنٹ ٹو کوڈ آف ایتھکس ہیلپ یو ٹو ریزالو کنفلکٹ ان اے ریسپانسبل مینر۔ اگر کوئی کمپلیکٹ ہے، اس کمپلیکٹ کو ریزالو کرنے میں جو کوڈ آف ایتھکس ہے وہ آپ کی ہیلپ کروا دیتے ہیں، کیونکہ اگر کوڈ آف ایتھکس ہر انڈیویجول کی، ہر جو پروفیشنل ہے، اس کے اپنے جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ آلریڈی اس کو آپ کو کلیئرلی ڈیفائن کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایتھیکل ڈیلنگ میں آ جاتے ہیں تو ان دیٹ ٹائم یہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اس ٹائپ کی سچویشن میں آپ نے کون سے ڈیسیجن لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایٹ اسیس دا ہیلتھ پرسنل ٹو پرووائڈ سیف کیئر، اور جو ہیلتھ پرسنل ہے
اس کے کیئر کو یہ اسیس کرتے ہیں تاکہ وہ سیف کیئر کو پرووائڈ کرے دوسری جو مطلب جو پیشنٹ ہے اس کو. تو جو جتنی بھی ہیلتھ پرسنل ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ اسیس کرتے ہیں کوڈ آف ایتھکس کے, مطلب جس طرح آپ نے بات کی نا باؤنڈریز کی, کہ اس باؤنڈریز کے اندر جو ہے آپ کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں کسی انڈیویجول کو. اگر ہم بات کریں گے ابھی ہیلتھ سسٹم, A health, a health system adhering not to a code of ethics fail to provide people requiring care. ایسے ہیلتھ سسٹم جس میں جو کوڈ آف ایتھکس ہے اس کو فالو نہیں کی جاتی تو وہ فیل ہو جاتے ہیں, لوگوں کو وہ اس طرح کی کیئر پرووائڈ نہیں کر سکتے جو اس کو پرووائڈ کرنی چاہیے. ٹو بینیفٹ اینڈ ناٹ ٹو ہارم پیشنٹ ایز اونلی پاسبل بائی فالوئنگ اپ دا کوڈ آف ایتھکس. دیکھ جو پرنسپل ہے ایتھیکل پرنسپل کی ہم نے بات کی تھی, بینیفیشن کا مطلب یہ ہے کہ آلویز یو ویل گیو بینیفٹ, اینڈ نان مینیفیسنٹ مطلب ہے کہ ناٹ ٹو ہارم. اس پرنسپل کو کہہ رہے کہ تب ہی پاسبل ہے کہ آپ اس کو مطلب کر لیں جب آپ کوڈ آف ایتھکس پہ عمل کریں, کیونکہ کوڈ آف ایتھکس پہ آپ جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرو گے تو یہ پرنسپل جو ہے وہ آپ اچیو نہیں کر سکتے. کوڈ آف ایتھکس آپ کو ٹیچ کرتے ہیں ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو کہ کس طرح کوڈ آف کانڈکٹ اپنے کرنے ہیں, پیشنٹ کی بل آف رائٹ کو کس طرح اپنے پروٹیکٹ کرنا ہے, لیگل اینڈ مورل رائٹس کے بارے میں کہ آپ نے کس طرح ڈیل کرنے ہیں, پیشنٹ کے ادر جو اس کے رائٹس ہے اس کے بارے میں. اے ٹیل یو ٹو پرووائڈ کیئر دیٹ ریسپیکٹ اے ہیومن رائٹ اینڈ سینسٹیو جو ٹو دا لائف آف دا پیشنٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں کہ کس طرح آپ نے ایک انڈیویجول کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کس طرح آپ نے اس کی کسٹم کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کس طرح آپ نے اس کی ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنے ہیں, کس طرح آپ نے اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے ہیں. تو مطلب جو مین پرنسپل ہے ایتھیکل پرنسپل, یہ تب ہی آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوڈ آف ایتھکس کے بارے میں آپ کے پاس نالج ہو اور کوڈ آف ایتھکس کو پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکو. سو اٹ واز آل اباؤٹ دا کوڈ آف ایتھکس. ہم نے کوڈ کو ڈیفائن کیا کہ کوڈ ہے, دس از اے سیٹ آف رول ہے یا سیٹ آف پرنسپل ہے. کوڈ آف ایتھکس کو ہم نے امپلیمنٹ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ جو بھی آپ کانڈکٹ کرتے ہو تو اس کے لیے جو آپ کے پاس کوڈ آف مطلب سیٹ آف رول یا سیٹ آف پرنسپل ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو کوڈ آف ایتھکس کو ہم نے ڈسکس کر لیا. پھر ہم نے جو ICN کی کوڈ آف ایتھکس ہے اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا, جس کے 4 مین پرنسپل تھی کہ نرس اینڈ پیپل, ہمارے پاس نرس اینڈ پریکٹس تھی, اس میں نرس اینڈ پروفیشن تھی اس میں, ٹھیک ہے. تو یہ 4 جو مین پرنسپل تھی اس کو ہم نے ڈسکس کر دیا. اس کے علاوہ پھر ہم نے جو پلیج ہے فار نرسز اینڈ اسپیسیکلی آن دا بیس آف دا نائنٹنگیل فلورنس نائنٹنگیل, اس کو ہم نے ڈسکس کر دیا. اور پھر ایٹ دا اینڈ ہم نے جو ہے ڈسکس کر دیا کہ مطلب فنکشن کیا ہے, کوڈ آف ایتھکس کی مین جو فنکشن ہے وہ کیا ہے. تو اٹ واز آل اباؤٹ دا کوڈ اینڈ کوڈ آف ایتھکس. سو اف یو ہیو any confusion or still if you have queries, if you have question, so you can ask on the comment section and I will try to give answer timely. Thank you so much for watching me and listening me. Thanks once again.